अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि नॉवेल्सोलॉजी हमेशा से आपके लिए लेकर आता है बहुत ही अच्छी और डिफरेंट टॉपिक्स पे नॉवेल्स। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवेल बनबस्त कल्ब की एपिसोड नंबर 1। ये मेरा वो नॉवेल है जिसकी स्नेक्स ने सबसे ज़्यादा व्यूज़ गेन किए हैं और मुझे रोज़ाना कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि नॉवेल कब स्टार्ट होगा। तो आ गया है वो शाहकार और स्टार्ट हो गई है आज इसकी पहली एपिसोड। नॉवेल का नाम है बनबस्त कल्ब। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। आप लोग नॉवेल रीड करते हैं, 1000 व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन ना आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। नॉवेल का नाम है बनबस्त कल्ब और इसका मतलब है दिल का डेड एंड। लोग मुझसे पूछते हैं आपके नॉवेल के नाम हमें समझ में नहीं आते, तो बनबस्त कल्ब का मतलब है दिल का डेड एंड। नॉवेल है बनबस्त कल्ब, एपिसोड नंबर है 1। वहाँ अंधेरा था, गहरा और जामिद अंधेरा, हौलनाक सन्नाटा लिए वो अंधेरा उस कोठरी के चारों तरफ अपने स्याह पर फैलाए बैठा था। उसे बहुत डर लग रहा था। वो वहाँ से निकलना चाहती थी। वो भागने के लिए अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो हाथ पांव हिला नहीं पा रही थी। वो मदद के लिए चिल्लाना चाह रही थी, मगर वो चिल्ला नहीं पा रही थी। उस कोठरी के कोने में सुकड़ी सिमटी बैठी वो एक बेजान वजूद की तरह सूखे पत्ते की मानंद लरज रही थी, एकदम धाड़ की आवाज़ से। कोठरी का दरवाज़ा खुला था। वो एकदम चौकन्ना होकर खड़ी हुई थी, मगर अगले ही लम्हे अंदर आने वाले शख्स ने उसे बालों से जकड़कर अपनी तरफ खींचा था। वो कर्राह के नीचे गिरी थी, मगर उस शख्स ने बाल नहीं छोड़े थे। वो उसे ज़मीन पर घसीटता हुआ कोठरी से बाहर ले आया था। वो तड़पी थी, चीखी थी, मगर उसे रोक नहीं पाई थी। वो उसे एक तंगो तारीक गली में घसीटते हुए एक बड़े आहनी दरवाजे के सामने ले आया था। अंदर से लोगों के शोरगुल और हंगामे की आवाज़ें आ रही थी। उसने 2 मिनट के लिए उन समातों को पहचानने की कोशिश की थी, मगर अगले ही पल एक झटके से वो आहनी दरवाज़ा खुल गया था। दरवाजे के दूसरी तरफ एक स्टेडियम नुमा मैदान था, जिसे चारों तरफ से तमाशाइयों ने घेरा हुआ था। वो शख्स उसे घसीटता हुआ मैदान के बीच में ले आया था। लोगों का शोरगुल बुलंद हुआ था। उसे वहां पर फेंक के वो शख्स साइड पे खड़ा हो गया था, जैसे आने वाले फैसले का इंतजार कर रहा हो। लोगों का शोर थमने की बजाय बुलंद से बुलंद तर होता जा रहा था। झुलसा देने वाली गर्मी में वो ज़मीन पर जख्मों से चूर बिल्कुल लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसकी कमर और टांगों का पिछला हिस्सा घसीटने की वजह से पूरा उधड़ चुका था। उसने बमुश्किल आंखें खोलकर अपने कर्राते हुए वजूद को कोहनियों के बल उठाने की कोशिश की थी, और इसी कोशिश में उसकी नज़र अपने बेलाब लिबास वजूद पे पड़ी थी। वो 50,000 लोगों के मजमे के बीच में बिल्कुल बरहना पड़ी हुई थी। उसने अपने खून आलूद और कीचड़ में अटे हुए जिस्म को हाथों से छुपाने की कोशिश की थी, मगर वो हाथ भी उसके वजूद की तरह जख्मों से छलनी ही थे। इसे कारी कर दो, मंच में से एक आवाज़ बुलंद हुई थी। इसने चौंक कर उस आवाज़ को तलाशने की कोशिश की थी। हाँ हाँ, इसे संसार कर दो, कोई फिर बोला था। इसके जिस्म के चीथड़े उड़ा दो, फिर एक आवाज़ आई थी। इसे कुत्ते की मौत मारो, इस पर जंगली जानवर छोड़ दो। आहिस्ता आहिस्ता पूरे मजमे से ऐसी तरह की आवाज़ें बुलंद होने लगी थी। वो मज़ीद अपने आप में सिकुड़ी थी। यकायक एक भारी पत्थर उसके सर पे आके लगा था और ज़ख्मों से चूर वजूद को दहला गया था। दर्द की शदीद लहर उसके सर में उठी थी और बेचैनी से करवट बदलते उसकी आंख एकदम खुल गई थी। वो सर से पांव तक पसीने में नहाई हुई थी। उसे अपनी सांस खींच के लेनी पड़ रही थी। पूरे जिस्म पर एक लर्जिश सी तारी थी। उसने अपने इर्द गिर्द चारों तरफ नजरें घुमाई। उसे अंधेरा दिखाई दिया। उसने हाथ बढ़ा के साइड टेबल पर रखा लैंप रोशन किया। लैंप रोशन करते हुए उसके हाथ हौले हौले लरस रहे थे। उसका सर दर्द से फट रहा था। दर्द गर्दन और कंधों से होता हुआ उसकी कमर तक को मफलूज कर चुका था। बेड पे लेटे लेटे ही उसने अपने हाथों से गर्दन को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन दर्द कम होने के बजाय मजीद बढ़ा था। दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए उसने जोर से आंखें बंद की थी।
جب یکایک اسے بادلوں کے گرجنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے سامنے موجود ٹیرس کے سلائڈنگ ڈور سے آسمان کو دیکھا تھا۔ پورا آسمان بادلوں سے بھرا پڑا تھا۔ کہیں دور اسے بادلوں میں بجلی چمکتی ہوئی نظر آئی تھی اور اگلے ہی پل بادل ایک بار پھر زور سے گرجا تھا اور اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس نے درد کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھ کر سلائڈنگ ڈور اور پردے بند کیے تھے اور ایسے کرتے ہوئے تقریباً 2 بار وہ لڑکھڑائی تھی۔ حالانکہ بیڈ سے سلائڈنگ ڈور تک کا فاصلہ صرف 4 قدم کا تھا، مگر یہ 4 قدم اسے اس تکلیف میں 4 میل لگے تھے۔ سلائڈنگ ڈور سے لگ کر اس نے کچھ پل کے لیے اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ رات کی بارش، بادلوں کے گرج کی آواز آج بھی اسے ایسے ہی خوفزدہ کر دیتی تھی جیسے 9 سال سے کرتی آئی تھی۔ وہ سب بھول سکتی تھی، بس وہ ایک گرج نہیں بھول سکتی تھی جس نے اس کی پوری زندگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بادلوں کے گرجنے کی آواز اب آہستہ ہو گئی تھی، مگر اس کا درد کم ہونے کے بجائے مزید بڑھا تھا۔ کرسی کا سہارا لے کے وہ اس پہ بیٹھی تھی۔ سانسیں اب بھی درد کی وجہ سے بے ترتیب تھیں۔ اس نے سر اٹھا کے دیوار پہ لگی گھڑی کو دیکھا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ صرف 3 گھنٹے ہی سو پائی تھی اور اب نیند دوبارہ آنا ناممکن تھی۔ کرسی پہ بیٹھے اسے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب یکدم اس کے دماغ میں ایک خیال گوندا تھا اور اس خیال کے آتے ہی وہ بمشکل کرسی سے اٹھ کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ لاشعوری طور پہ اس کی نظر نیچے لاؤنج میں پڑی جس کے اندھیرے کو کم کرنے کے لیے ایک زرد رنگ کی ہلکی سی روشنی جلائی گئی تھی جو اس اندھیرے کو مٹھانے کی انتھک کوشش کرتے ہوئے بھی ناکام ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے کے سامنے موجود دروازے کو کھول کے وہ اندر داخل ہوئی۔ خاموشی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس کمرے کے بیچ میں پڑے بیڈ کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی۔ بیڈ پہ ایک 8 سال کی بچی لحاف میں دب کے گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے پرسکون سوتا دیکھ کے اسے ایک عجیب سا اطمینان اور سرور ملا تھا۔ تکلیف کے باوجود وہ اس کے چہرے کے سامنے زمین پر روزانو ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ اس بچی کی گہری پرسکون سانسیں اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دم بجلی کڑکی تھی۔ اس نے نظریں ہٹا کر بیڈ کے سامنے موجود کھڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کھڑکی کا پردہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر پردہ بند کرنے کھڑکی کی طرف گئی تھی۔ دور کہیں سے اسے بادلوں میں بجلی چمکتی نظر آئی تھی اور اگلے ہی پل ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بہت دور نکل گئی تھی۔ اسے کاری کر دو، ہاں ہاں اسے سنسار کر دو، اس کے جسم کے چیتھڑے اڑا دو، اسے کتے کی موت مارو، اس پہ جنگلی جانور چھوڑ دو۔ ایک پتھر اسے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا تھا اور اگلے ہی پل اس نے برق رفتاری سے پردوں کو برابر کیا تھا۔ اس کا سانس پھر سے بے ترتیب ہونے لگا تھا۔ اب درد اس کی پنڈلیوں اور ٹانگوں تک کو اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ اس نے کچھ پل وہیں کھڑے ہو کے اپنی سانسوں کو بحال کرنا چاہا تھا۔ درد اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ اسے دوائی لے لینی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں ہر بار وہ دوائی لینے کے لیے درد کی آخری حد تک جانے کا انتظار کیوں کرتی تھی۔ بچے کو ایک نظر پرسکون سوتا دیکھ کر وہ دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آئی تھی۔ سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کے اس نے 3 4 ڈبوں سے دوائی نکال کے کھائی تھی اور پھر لائٹر اور سگریٹ پکڑ کے اپنی موونگ چیئر پہ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر میں درد کم ہو جانا تھا، مگر نیند اب اسے پورا ہفتہ دوائی کھانے کے باوجود مشکل سے ہی آنی تھی۔ سگریٹ کو سلگا کے اس نے اپنے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ باہر سے بادلوں کے ہلکے ہلکے گرجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دل ابھی تک اس خواب کے زیر اثر گھبرا رہا تھا۔ آخر یہ خواب اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے تھے؟ سالوں سے اس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا تھا۔ اسے سونے سے خوف آیا کرتا تھا۔ یوں لگتا تھا ادھر وہ سوئے گی اور ادھر کچھ برا ہو جائے گا۔
نیند سے بھاگنے کی یہ کوشش اتنی کامیاب ہو چکی تھی کہ جب وہ خود کو ایک مضبوط عورت سمجھنا شروع ہو گئی تھی، یہ سمجھنا شروع ہو گئی تھی کہ وہ اب کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتی اور رات کو ایک پرسکون نیند سو سکتی ہے، تب لاکھ کوشش کرنے پر بھی اسے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ انسومینیا کی مریضہ بن چکی تھی۔ وہ پوری پوری رات سونے کی کوشش میں گزار دیا کرتی تھی۔ جب اس کیفیت کو بہت راتیں گزر جاتی اور اس کی زندگی کے معاملات متاثر ہونے لگتے، تب وہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ گولیاں لے لیا کرتی تھی۔ ان گولیوں کے ساتھ اسے کچھ گھنٹے کی نیند آ جاتی تھی، مگر یہ کچھ گھنٹوں کی نیند اپنے ساتھ بہت سے خوفناک خواب لے کر آتی تھی، اور یہ خواب ہمیشہ اپنے ساتھ اس کے لیے مائیگرین کا درد لاتے تھے۔ اس کے سر سے درد کی شدید لہر اٹھتی جو اس کی گردن، کندھوں اور کمر سے ہوتے ہوئے اس کی پنڈلیوں تک میں پھیل جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے اعصابی درد بتایا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ درد نہیں، کچھ اور بھی ہے، کچھ ایسا جسے وہ ابھی تک کوئی نام نہیں دے پائی تھی، کچھ ایسا جو اسے آج بھی اتنا ہی وحشت زدہ کر دیتا تھا جتنا 9 سال پہلے کرتا تھا۔ آج بھی اپنے آپ کو ایک مضبوط عورت سمجھنے کے باوجود وہ اپنے اندر جلتی آگ کو آگ سے ہی بجھانے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی، اور باقی راتوں کی طرح آج کی رات بھی اس نے اپنی اندر کی وحشت اور سناٹے مٹانے کے لیے سگریٹ کو سلگانا تھا اور خود بھی اندر ہی اندر سلگتے رہنا تھا۔ گہری رات کے سناٹے میں بادلوں کی گرج پورے زور سے سناٹے کو چیرتے ہوئے پھیلی تھی۔ ٹاول سے اپنے گیلے بالوں کو رگڑتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک دم تھما تھا۔ جھکا ہوا سر اٹھا کے اس نے لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے باہر دیکھا تھا، اور اگلے ہی پل ٹاول ایک سائڈ پہ پھینک کے وہ اچھلتی کودتی کھڑکی کی طرف دوڑی تھی۔ کھڑکی کے دونوں پٹ کھول کے اس نے ہاتھ باہر پھیلائے تھے۔ اپنی آنکھیں بند کر کے اس نے آسمان سے گرتے قطروں کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ بارش کے ننھے ننھے قطرے ان مومی انگلیوں کو چھو چھو کے نیچے بہ رہے تھے۔ بارش میں تیزی آ گئی تھی اور تیزی آتے ہی اس کے قدموں میں بھی جان بھر گئی تھی۔ وہ اچھلتی کودتی کمرے سے نکل کے سیڑھیوں کی طرف دوڑی تھی۔ نیچے جانے کے لیے ابھی پہلی سیڑھی پہ ہی قدم رکھا تھا جب یکایک ایک زوردار ٹکراؤ نے پل بھر کے لیے اس کا پورا ذہن معاف کر دیا تھا۔ یا اللہ! وہ تڑپ کے اپنا سر تھامتے ہوئے بولی تھی۔ مقابل کی آنکھوں میں بھی ایک پل کے لیے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کا معاف دماغ دھیرے دھیرے جاگا تھا، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کے دماغ جاگنے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ گیا تھا۔ تم دیکھ کے نہیں چل سکتے، میرا پورا دماغ ہلا کے رکھ دیا ہے۔ مقابل کی آنکھیں ابل کے باہر آئی تھی۔ تمہارا دماغ پہلے سے ہی ہلا ہوا ہے، اور تمہیں 6 فٹ کا اتنا بڑا انسان سیڑھیوں سے اوپر آتا ہوا نظر نہیں آیا؟ دیکھو، میرا سارا جوس تم نے گرا دیا ہے۔ وہ اب تعصب سے سیڑھیوں پر گرے اپنے اورنج جوس کو دیکھ رہا تھا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اپنی کمر پہ دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے آنکھیں نکالتے ہوئے نصیحت کی تھی۔ مقابل کا تعصب ایک پل میں غائب ہوا تھا۔ اس نے گھور کے اپنے سامنے کھڑی ناک چھٹانک بھر کی لڑکی کو دیکھا تھا۔ اب گھور کیا رہے ہو، پرے ہٹو! اسے سائیڈ میں دھکا دیتے ہوئے وہ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے کی طرف دوڑی تھی۔ لڑکھڑاتے ہوئے اس نے ریلنگ کا سہارا لیا تھا، اور اگلے ہی پل تپتے سلگتے ہوئے وہ بھی اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ اسے صاف کرنے میں میری مدد کرو، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے سرعت سے بولا تھا۔ وہ جو آگے بھاگی جا رہی تھی ایک دم رکی تھی۔ مڑ کے اس نے پیچھے آتے شخص کو دیکھا تھا۔ تم نے مجھے ماسی سمجھ رکھا ہے کیا؟ اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ باندھ کے وہ لڑاکا عورتوں کی طرح بولی تھی۔ وہ گڑبڑایا تھا۔ میرا مطلب ہے ہم دونوں کی ٹکر کی وجہ سے وہ جوس گرا ہے، اس لیے ہم دونوں کو مل کے اسے صاف کرنا چاہیے۔ ہم دونوں کی نہیں، صرف تمہاری وجہ سے۔ تم دیکھ کے نہیں چل رہے تھے۔ جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے امایا۔ میں اپنے راستے آ رہا تھا، تم تیزی سے نکل کے آئی تھی۔ میں تیزی سے نکل کے آ رہی تھی تو تم سائڈ پہ ہو جاتے۔ تم سائڈ پہ نہیں ہوئے، اس لیے تمہاری غلطی ہے، اور تم ہی اسے صاف کرو گے، وہ بھی امی کے اٹھنے سے پہلے پہلے، ورنہ کیا ہوگا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کندھے اچکا کے بولی تھی۔ مقابل اوپر سے نیچے تک سلگ کے رہ گیا۔ بادل ایک بار پھر گرجے تھے۔ مطمئن سے کھڑی امایا ایک بار پھر چونکی تھی۔
مقابل نے اس کا چونکنا بخوبی دیکھا تھا۔ نہیں امایا، تم بارش میں نہانے نہیں جاؤ گی، وہ قطعیت سے کہتا ہوا اس کا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا تھا۔ امایا اپنی ابرو اچکائی تھی، جیسے کہہ رہی ہو تم مجھے روکو گے۔ میں جاؤں گی، ہٹو سامنے سے۔ اس کے سائڈ سے نکلتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ مقابل نے سرد سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بڑی امی نے دیکھ لیا تو تمہیں بہت ڈانٹ پڑے گی اور تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا، اس نے تنبیہ کی تھی۔ امایا نے بیزاری سے اسے دیکھا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو شاہ، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے زبردستی اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک تیسری آواز کوریڈور میں گونجی تھی۔ دونوں نے بیک وقت اس آواز کی سیدھ میں دیکھا تھا۔ سنی بھائی، امایا کے تو چھکے چھوٹ گئے تھے۔ شاہ نے بھی تیزی سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ سنی تیزی سے چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا تھا۔ وہ ابھی ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ تم دونوں رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہو؟ قہر برساتی نظروں سے امایا کو گھورتے ہوئے اس نے شاہ سے پوچھا تھا۔ امایا کے برعکس شاہ بالکل پرسکون کھڑا تھا۔ سنی بھائی، شاہ سے جوس گر گیا تھا زمین پہ۔ ہم کپڑا لینے آئے تھے اسے صاف کرنے کے لیے۔ اپنی انگلیاں چرخاتے ہوئے بروقت وہ یہی جھوٹ گھڑ پائی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کی تنتناہٹ بالکل غائب ہو چکی تھی۔ کپڑا اتنا بھاری تھا جو تم دونوں لینے آئے تھے، وہ لفظ چبا چبا کے بولا تھا۔ ہم دونوں نے تو تم سے نہیں پوچھا کہ اتنی رات کو تم کہاں سے آ رہے ہو سنی، شاہ نے سرد لہجے میں اس کے بھیگے ہوئے لباس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سنی کا چہرہ مزید تنا تھا۔ میں جہاں سے بھی آؤں، تمہیں اس سے کیا؟ تو ہم دونوں جہاں بھی جائیں تمہیں اس سے کیا؟ کھٹاک سے جواب آیا تھا۔ امایا نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اپنی اوقات میں رہو تم۔ میں اپنی اوقات میں ہی ہوں، لیکن تم اپنی اوقات بھول رہے ہو۔ ہم جہاں بھی جائیں تمہیں اس سے کیا مطلب؟ ہم جہاں بھی جائیں تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، تر سے جواب دے کے وہ بنا اس کی بات سنے امایا کا ہاتھ پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سنی نے سلگتے ہوئے ان دونوں کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر تن فن کرتا ہوا اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گیا تھا۔ صبح وہ ایک نارمل انسان کی طرح جاگنگ پر روانگی کے لیے تیار تھی، یوں جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ٹریک سوٹ میں ملبوس ہونے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اس کی تیاری دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ وہ اندر سے کھوکھلی اور بے جان ہے اور بے جان ہو چکی ہے۔ دروازے پر نوک ہوئی تھی۔ اس نے آئینے پر سے نظریں ہٹائیں۔ آ جائیں۔ سامنے رکھی رسٹ واچ کو پکڑتے ہوئے اس نے بلند آواز میں کہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا تھا اور ایک 50-60 سال کی عمر کی عورت اندر داخل ہوئی تھی۔ صبح بخیر بیٹا، انہوں نے انتہائی مؤدب انداز میں اس سے کہا تھا۔ اس نے سر کی جنبش سے ان کی بات کو جواب دیا تھا۔ آپ ناشتہ گھر کریں گی یا آفس میں؟ وہ اکثر ناشتہ جلدی ہونے کی وجہ سے آفس میں کیا کرتی تھی، اس لیے انہیں خاص ہدایت تھی کہ وہ ناشتہ بنانے سے پہلے اسے پوچھ لیا کریں۔ مجھے لگتا ہے بوا آپ آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ اس کا انداز انتہائی سرد تھا۔ بوا الجھی تھی۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے ہم سے بیٹا؟ رات میں یشال کے کمرے میں گئی تھی۔ اس کے بیڈ کے سامنے والی کھڑکی کا پردہ کھلا ہوا تھا۔ میری اتنی سخت ہدایت کے باوجود آپ نے دھیان نہیں رکھا تھا۔ آخر میں اس غلطی کی وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ سخت نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ ہر روز یشال کے سونے کے بعد میں خود ان کا کمرہ صحیح سے دیکھتی ہوں۔ بس کل روزی کو بھیج۔ اس نے ان کی بات بیچ میں کاٹی تھی۔ میں نے یشال کی ذمہ داری کس کو دی ہے، آپ کو یا روزی کو؟ اگر میں نے روزی کو ذمہ داری دی ہوتی تو میں یہاں آپ سے نہیں روزی سے سوال کر رہی ہوتی۔ اپنی غلطی روزی کے سر ڈالنے کے بجائے پہلے یہ دیکھ لیں یشال کس کی ذمہ داری ہے۔ وہ اپنے ملازموں پہ بہت کم چلاتی تھی، لیکن جب بھی چلاتی تھی معاملہ زیادہ تر یشال کا ہی ہوتا تھا۔ بوا ایک دم گڑبڑائی تھی۔ بیٹا بس کل موسم کی وجہ سے تھوڑی طبیعت خراب تھی، اسی لیے روزی کو بھیجا تھا کمرہ دیکھنے کے لیے۔ وہ شدید شرمندہ لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ان کے سوتے ہوئے چہرے کا جائزہ لیا۔ یقیناً انہیں بخار تھا۔ ایک لمبی سانس لیتے ہوئے اس نے ندامت سے جھکا ہوا ان کا چہرہ دیکھا تھا اور مزید کچھ بھی کہے بغیر اپنا موبائل پکڑ کے وہ ان کی سائڈ سے ہوتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ اس کے باہر نکلتے ہی بوا کا غصہ اوت کے باہر آیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی تھی۔ روزی، اے روزی! سیڑھیاں اترتے ہوئے انہوں نے پوری جان سے اسے پکارا تھا۔ روزی! وہ اب لاؤنج سے ہوتی ہوئی ڈائننگ ہال میں آئی تھی اور وہیں کچن کے دروازے کے ساتھ لگے
آئینے میں خود کا جائزہ لیتی روزی انہیں دکھ گئی تھی۔ اے بدبخت! انہوں نے جاتے ساتھ اس کی کمر پہ ایک دھموکا جڑا تھا۔ روزی اس آفت کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ان کا دھموکا جڑتے ساتھ ہی پوری کی پوری شیشے کے ساتھ چپک گئی تھی۔ کیا آفت آ گئی بوا! روزی چڑ کے شیشے سے دور ہوئی تھی۔ تو تو کیا کم آفت ہے؟ جب سے میری زندگی میں آئی ہے کوئی نہ کوئی مصیبت ہی آتی رہتی ہے۔ ہاں تو یہ تمہاری زندگی کا قصور ہے، میرا نہیں۔ اپنی سرخی کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے تنک کے جواب دیا تھا۔ تجھے میں نے کہا تھا کہ رات میں یشال بی بی کا کمرہ دیکھ کے سونا ہے، تو نے صحیح سے دیکھا تھا؟ راحت بوا نے اصل مدے پر آنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ روزی کے ماتھے کی سلوٹوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ 10 دفعہ رات میں بتا چکی ہوں اور 11ویں دفعہ صبح بتا رہی ہوں، ہاں ہاں دیکھا تھا۔ تو بدبخت ان کی کھڑکی کا پردہ کیسے کھلا رہ گیا؟ کیونکہ یشال بی بی نے خود کہا تھا کہ کھڑکی کھلی رکھو۔ تو بدبخت ان کے سونے کے بعد جب تو کمرہ دیکھنے گئی تھی تب بند کر دیتی۔ جب کمرے کا مالک ہی کھڑکی کھلی رکھنے کا کہہ رہا ہے تو مجھے کسی جانور نے کاٹا ہے جو میں بند کر دیتی؟ ہڈ حرام، بی بی کا حکم ہے، تو کیوں بھول جاتی ہے؟ انہوں نے 100 بار کا رٹا ہوا جملہ پھر بولا تھا۔ مجھے ایک تو یہ میڈم ایک نمبر کی سنکی ہوئی لگتی ہیں۔ مغرب ہوتے ساتھ کھڑکیاں بند کر دیتی ہیں، پردے گرا دیتی ہیں، کمروں کے دروازے بند کر دیتی ہیں، یہ کر دینا وہ کر دینا ہے۔ کیا مینٹل ہے میڈم؟ زبان کو لگام دے دے بدبخت، مالکن ہے ہماری، کچھ سوچ کے ہی کہتی ہوں گی، اور 1000 بار کہا ہے سوال مت کیا کر، بس کام کر۔ مگر تجھے یہ سرخی پاؤڈر سے فرصت ملے تو کچھ کرے نا۔ اسلام عورت کو تیار ہونے کی اجازت دیتا ہے، چٹاک سے جواب آیا تھا۔ اسلام عورت کو حیا کا درس بھی دیتا ہے، سر ڈھکنے کو بھی کہتا ہے، یہ کبھی نہ ماننا تم، بس اپنی مرضی کی چیزیں نکال لینا۔ او بی بی سب جانتی ہوں، میں اندھی نہیں ہوں، یہ جو تو لشکارے مارتی ہے نا سب جانتی ہوں میں۔ بوا بھی آخر بوا تھی، کہاں پیچھے رہ سکتی تھی؟ بوا اب تمہارے سامنے میں کیا اپنا سر پھوڑوں؟ میڈم کے ساتھ رہتے رہتے بالکل میڈم جیسی ہوتی جا رہی ہو، ہر شخص پر شک کرنے والی، غصہ ہر وقت تمہاری ناک پہ بالکل میڈم کی طرح حاضر رہتا ہے۔ یہ جو تو اتنی دیر سے بی بی جی کے خلاف اول بول بول رہی ہے، بتا انہوں نے آج تک تیری کوئی خواہش رہنے دی ہے؟ یہ جو سرخی پاؤڈر ہے نا تیرا، یہ بھی انہی کی مرہون منت ہے۔ اگر وہ تیرا جیب خرچ نہ لگاتی تو کہاں سے لیتی یہ سب گھٹیاں چیزیں تم؟ تیرا باپ تو 1 روپیہ نہ دیتا تجھے ان چیزوں کے لیے۔ بوا نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی تھی، جو سد شکر اسے آ بھی گئی تھی۔ اب تم شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو بوا، روزی نے ایک دم ٹھنڈا پڑتے ہوئے کہا تھا۔ ایک دم اس کی نظر سامنے لگی کھڑکی پر گھڑی پر پڑی تھی۔ لگتا ہے بوا تمہارے ستارے سچ میں گردش میں ہیں، وقت دیکھو دیکھو 7:35 ہو رہے ہیں، میڈم آدھے گھنٹے میں آنے والی ہیں اور تم نے ابھی تک یشال بی بی کو اٹھایا بھی نہیں ہے۔ راحت بوا نے دہل کے گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ ہائے ہائے ناز پیٹی، مجھے باتوں میں لگا کے اتنا وقت نکال دیا۔ سچ کہتی ہوں، تو جب سے آئی ہے مصیبتیں ہی آ رہی ہیں۔ راحت بوا سر پیٹتی ہوئی اوپر بھاگی تھی۔ چائے چڑھا رہی ہوں میں، روزی نے انہیں دور جاتے ہوئے آواز لگائی تھی۔ ارے زہر چڑھا دے تو میرے لیے، بوا نے دانت چباتے ہوئے سیڑھیوں سے کہا تھا۔ وہ بھی چڑھا دوں گی، پہلے میڈم کے لیے چائے رکھ دوں۔ کچن کے اندر جاتے ہوئے روزی نے بلند آواز میں جواب دیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک سرد دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے باران شاہ نے محبت پاش نظروں سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جو برش کی مدد سے اپنے بالوں کو سلجھانے میں مگن تھی۔ بیڈ سے اٹھ کے وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ دھیرے سے اس کے بالوں میں چلتا ہاتھ تھام کے انہوں نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ ایک محبت بھری نظر اس کے سراپے پہ ڈال کے وہ بولے، ولی کی پیدائش کے بعد تو تم مزید حسین ہو گئی ہو شنائل۔ وہ دلنشیں لہجے میں بولے۔ شنائل بیگم کے لبوں پر ایک مسرور کن مسکراہٹ ڈرائی تھی۔ کیوں، ولید کی پیدائش کے بعد میں تمہیں حسین نہیں لگتی؟ ولید کی پیدائش پر تم محبوبہ تھی، اب ولی کی پیدائش پر تم معشوقہ بن گئی ہو۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ باران شاہ کے انگ انگ میں
इस जिंसी ने जान भर दी थी। लफ्जों का रद्दोबदल करना तो कोई तुमसे सीखे बारान। अपना हाथ बारान के हाथों से निकालते हुए उसने चूड़ियां पहनते हुए कहा। बारहान शाह अब ड्रेसिंग टेबल से टेक लगा के उसको चूड़ियां पहनते हुए देख रहा था। मैं सोचता हूँ शनाइल कि अगर मैं तुमसे शादी ना करता तो यकीनन मर जाता। तुम नहीं मर जाते, मैं तुम्हें मार देती। क्या मान था, क्या यकीन था, क्या नाज था। बारहान शाह का दिल अश अश कर उठा। चूड़ियां पहन के वो उसकी तरफ मुड़ी। मैं किचन में जा रही हूँ, तुम वलीद को लेके नीचे आ जाओ, वरना वो स्कूल से लेट हो जाएगा। वो मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी जब बारान ने सरद से उसका हाथ थामा था। अभी मत जाओ, शनाइल ने मुस्कुराहट दबा के उसे घूरा था। छोड़ो बारान, वलीद लेट हो जाएगा। अपना हाथ जबरदस्ती उसके हाथ से आजाद करके वो किचन की तरफ दौड़ी। बारान शाह मुस्कुराते हुए गहरी सांस लेके वलीद के कमरे की तरफ बढ़ा था। एक खूबसूरत सुबह, एक नई सुबह का आगाज हो गया था। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। क्या ये सुबह इतनी ही हसीन रहेगी हमेशा इस नॉवल में या नहीं, ये सब तो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी मुश्किलात का ज़िक्र करती हूँ आपसे कि मैं किन मुश्किलों से गुज़र के ये एपिसोड्स आप लोगों के लिए बनाती हूँ। लेकिन आप लोग उस तरह से मुझे सपोर्ट नहीं करते। आप यकीन करें, मेरे पास एक बहुत ही पुराना सा 5-6 साल पुराना मोबाइल है जिससे मैं ये एपिसोड्स बनाती हूँ। एक लॉन्ग एपिसोड बनाने में ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स लग जाते हैं। पहले उसको वॉइस डब करना पड़ता है, फिर उसको ऐप से मोबाइल में सेव करना पड़ता है, फिर मोबाइल से उसको यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है, फिर उसका थंबनेल बनाना पड़ता है। और ये सब प्रोसेस में 3 to 4 आवर्स लग ही जाते हैं एक 30 मिनट्स की ऑलमोस्ट एपिसोड बनाने के लिए। मेरे पास एक ही मोबाइल है जिससे मैं बमुश्किल पूरा दिन में 3 से 4 एपिसोड्स बना पाती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी कोशिश करती हूँ, आप लोगों को मैं मायूस ना करूँ, लेकिन आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मायूस करते हैं। क्यों ऐसा होता है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते? 1000 लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सिर्फ 20, 30, 40 लाइक्स उसके ऊपर होते हैं, 6, 7, 8, 10 रिव्यूज़ होते हैं। क्यों? आप क्यों मुझे सपोर्ट नहीं करते? मुझे क्या, आप क्यों किसी को भी सपोर्ट नहीं करते? अगर आपके पास यूट्यूब पे वीडियो देखने का पैकेज है तो इसका मतलब है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो देखना। तो फिर आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? क्या वजह है? आपके इतने ठंडे रिस्पॉन्स की वजह से मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाती हूँ। आप यकीन करें, मैं कई बार आके ऑनलाइन देखती हूँ किसी ने क्या लिखा है और आपके पास से सिर्फ एक ही बात होती है, एपिसोड नहीं देती हैं आप बहुत देर में एपिसोड देती हैं, एपिसोड अपलोड नहीं की आज। आप कैसे लिखते हैं ये एपिसोड अपलोड नहीं किया आज आपने? आपने कभी एप्रिसिएशन के कोई वर्ड्स लिखे हैं मुझे? आपने कभी वीडियोस पे अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं? कभी आपने मुझे बताया कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा? फिर आप कैसे यहाँ आके लिखते हैं कि आज एपिसोड अपलोड नहीं किया आपने? आप लोग जितना मैं आप लोगों के साथ मोहब्बत करती हूँ उतनी मोहब्बत आप लोगों की मुझसे बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल एप्रिशिएट नहीं करते। क्यों हम ऐसे, एज़ अ कॉम हम क्यों ऐसे हैं? मैंने अक्सर देखा है कि लोग एप्रिशिएट नहीं करते लोगों को, दूसरे लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ाते, उन्हें मोटिवेट क्यों नहीं करते? अगर आपका एक लाइक, एक शेयर, एक रिव्यू हमें मोटिवेट कर सकता है तो वो क्यों नहीं करते आप लोग? उसके पैसे तो नहीं लगते ना, फिर आप क्यों मोटिवेट नहीं करते? मैं आज बहुत ज़्यादा टची हो रही हूँ और बहुत ज़्यादा उदास भी हो रही हूँ और बहुत ज़्यादा दुखी भी हो रही हूँ आप लोगों के बिहेवियर की वजह से। और मैं मज़ीद अभी कुछ नहीं कहना चाहती। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।